अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने पिछला रुकू जो किया था वो रुकू नंबर 10 था और आज हम इंशाल्लाह रुकू नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले रुकू में अल्लाह ताला ने हमसे और बनी इसराइल से जिन बातों पे अहद लिया था उसके बारे में था, और उसी रुकू में ये चीज़ थी कि 99.9% आज के मुसलमान उस बात पे पूरे उतरते हैं जो बनी इसराइल से की गई थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहली आयत। इस 11 रुकू में बताया जा रहा है कि यहूदी बाज़ नबियों को झुठलाते थे और बाज़ को कत्ल कर दिया करते थे। इसी रुकू में ही हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में भी बात आ रही है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं पहली आयत। वलक़द आतैना मूसल किताबा वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुलि व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुद्स अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। वाव और लक़द अलबत्ता तहक़ीक़, आतैना दी हमने, मूसा को, अल किताब किताब, वाव और वक़फ़ैना पिछाड़ी लाए हम, मिन बादिही पीछे इसके, बिर्रुसुलि पैगंबर, व आतैना और दिए हमने, ईसा अपने बेटे, मरियम के को, बय्यिनात मोज़े ज़ाहिर, व अय्यदनाहु और उसको क़ुव्वत दी हमने, बिरूहुल क़ुद्स साथ रूह पाक के, अफ़कुल्लमा क्या पस जब, जाअकुम आया तुम्हारे पास, रसूलुम पैगंबर, बिमा साथ इस चीज़ के ला नहीं, तहवा चाहते, अनफुसुकुम जी तुम्हारे, अस्तकबरतुम तकब्बुर किया तुमने, फ़फ़रीक़न बस एक फ़िरक़े को, कज़्ज़बतुम झुटलाया तुमने, व फ़रीक़न और एक फ़िरक़े को, तक़्तुलून मार डालते हो। इसका मुहावरतन तर्जुमा करते हैं। और ये बात वाक़ई है कि हमने मूसा को किताब दी और उनके बाद पै दर पै रसूल भेजे और दिए हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़े दलाइल और उनकी तायीद की हमने रूहुल कुद्स के ज़रिए से। क्या जब कभी कोई पैगंबर तुम्हारे पास ऐसे अहकाम लाया जो तुम्हारे नफ्सों को गवारा ना थे तो तुमने तकब्बुर किया, सो एक जमात को तुमने झुटलाया और एक जमात को कत्ल करते रहे हो। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने मूसा को किताब दी। उसके बाद आ रहा है वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुलि, और इसके बाद पै दर पै रसूल भेजे। यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो तलब बात यह है कि हमें थोड़ा सा ये समझना है कि लफ्ज़ रसूल और अनबिया इनमें कुछ फ़र्क है। इसको हम मुख्तसरन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब एक जोड़े दोनों लफ्ज़ इकट्ठे इस्तेमाल होंगे तो दोनों का मफ़हूम थोड़ा मुख्तलिफ होता है। यानी ये जब दोनों अलग अलग इस्तेमाल होंगे तो एक ही मायने में इस्तेमाल होंगे। इनमें से एक जोड़ की मैं मिसाल दे रही हूँ कि जैसे इस्लाम और ईमान या मुस्लिम और मोमिन। आम तौर पर मुस्लिम की जगह मोमिन और मोमिन की जगह मुस्लिम इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन सूरह हुजरात में आयत नंबर 14 में ये दोनों अल्फाज इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं तो इनका फ़र्क वाज़ेह हो गया है। फरमाया गया है क़ालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। बदू कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, उनसे कहिए कि तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए हो, अलबत्ता ये कहो कि हमने इस्लाम कबूल किया है। इसी तरह दो लफ्ज़ का जोड़ एक ये है कि जिहाद और क़िताल, इसका मामला है तो ये दोनों मुख्तलिफ अल्फाज हैं और इनका मफ़हूम भी जुदा है, लेकिन दोनों एक दूसरे की जगह पर आ भी जाते हैं। इसी तरह तीसरा जोड़ एक ये है नबी और रसूल का। ये दोनों लफ्ज़ अक्सर एक दूसरे की जगह आ जाते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क भी है। हर नबी रसूल नहीं होता, अलबत्ता हर रसूल लाज़िमन नबी ज़रूर होता है।
یعنی نبی عام ہے اور رسول جو ہے وہ لفظ خاص کے لیے ہے. نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، تب اس کی حیثیت رسول کی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے اس کی حیثیت انتہائی اعلیٰ مرتبہ فائز ایک ولی اللہ کی حیثیت ہے جس پر وحی نازل ہو جاتی ہے. ہر نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے، لیکن اسے رسول کی حیثیت سے ایک اضافی ذمہ داری اور ایک اضافی مرتبہ عطا کیا جاتا ہے. نبی اور رسول کے فرق کو سمجھنے کے لیے ایک بات اور پوائنٹ نوٹ کر لیتے ہیں کہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے جبکہ رسول قتل نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور یہ سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 21 میں ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، لازماً غالب رہیں گے میں اور میرے رسول. تو اسی سے ہی بات پتہ چل رہی ہے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے. چنانچہ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی تو یا تو اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا ہے. لیکن یہ معاملہ نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، قتل کر دیے گئے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لہٰذا قتل نہیں کیے جا سکتے تھے. ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے، جو قیامت سے قبل دوبارہ زمین پر آئیں گے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی شدید تمنا رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تمنا کی تھی، بہت آرزو کی تھی، اور اس کے لیے کچھ انہوں نے کلمات بھی تھے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری نہیں کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. اب اس آیت میں جو ہمارے پاس سامنے ہے، اس کے مطالعے میں ذرا نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ لفظ رسول آ گیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں آ رہا ہے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کے بعد لگاتار پیغمبر بھیجے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں. درمیان میں جو بھی پیغمبر پروفٹس آئے ہیں یہ سب انبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے معجزات عطا فرمائے ہیں جو کہ ان کی نبوت اور رسالت پہ واضح دلیل ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور مٹی سے پرندے کی صورت بنا کے اس میں پھونک مار کے اس کو پرندوں کو ہوا میں اڑا دیا کرتے تھے، اور پیدائشی اندھے کو بینائی عطا فرمایا کرتے تھے. یہ سب معجزات ہیں. اور برس والے کو اچھا کر دیتے تھے، غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے. روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ذریعے ان کی تائید کرتے تھے. یہ سب امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے لیے واضح دلیل ہیں. سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں فرمایا، ولی اہل لکم بعد الذی حرم علیکم وجئتکم بآیات من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون. یعنی میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کرتا ہوں جو تم پر توریت شریف میں حرام کر دی گئی تھی، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. بعض احکام انہوں نے ایسے بتائے ہیں جس سے توریت شریف کے بعض احکام کی منسوخ ہو گئے ہیں اس میں سے نا. تو اس پر یہودی ان کے دشمن ہو گئے. قتل تو نہیں کر سکے لیکن انہوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. لیکن اس سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام کو وہ قتل کر چکے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور ان پر جھوٹ گڑھنے پر اس لیے آمادہ ہو گئے تھے کہ ان کو جو احکام بتائے تھے وہ ان کی خواہشوں کے خلاف تھے. یعنی یہودوں کو جو خواہش تھی وہ اس کے برعکس وہ حضرت عیسیٰ بات کر رہے تھے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنا دیا تھا. انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا بلکہ بہت سے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا، بہت سے نبیوں کو قتل کیا. خدا جانے انہوں نے کتنے نبیوں کو قتل کیا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ قتل کا تذکرہ فرماتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اس میں تقتلون جو لفظ آیا ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے. قتل تم آتا تو یہ ماضی ہوتا، یعنی یہاں پہ قتل تم نہیں آیا ہے بلکہ تقتلون آیا ہے. تقتلون جب آتا ہے تو اس میں بتائی جاتی ہے بات کہ اس کی میننگ ہے تم قتل کر دو گے یا کرتے رہے ہو، یعنی آئندہ بھی تم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آئندہ بھی تم ایسی حرکت تم سے سرزد ہوگی. چنانچہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا.
مشکات شریف میں صفحہ نمبر 548 میں اس موجود ہے یہ واقعہ کہ انہوں نے خیبر میں بکری کے گوشت میں زہر ملا کر پیش کر دیا تھا، جسے آپ نے تناول فرمایا، اور پھر موت کے قریب اس زہر کے اثر سے ان کی ایک رگ کٹ گئی جو موت کا سبب بن رہی تھی۔ اس آیت شریفہ میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ اور علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں۔ ان حضرات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، اور بعض حضرات کے اسماء گرامی قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں۔ تفسیر کی بعض کتابوں میں تو یہ لکھی ہیں، لیکن کسی صحیح روایت سے ان اسماء کا، ان کے ناموں کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، ہم نے روح قدس کے ذریعے عیسیٰ بن مریم کی تائید کی۔ اس تائید سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو اوپر اٹھا لیا، اور تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ جب حضرت جبریل ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور حفاظت فرماتے تھے۔ روح القدس قرآن و حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا ہے قل نزلہ روح القدس من ربک، اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس۔ صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 300 جلد نمبر 2 پہ ہے۔ آگے کی آیت میں آ رہا ہے جس کا ترجمہ ہے پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ یہود نے طرز عمل اختیار کیا تھا، خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا۔ یہاں پر اس کا تبصرہ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تو تم نے اپنے نفس کے خلاف اپنی روش یہی رکھی، تم نے تکبر کیا، اور اسی تکبر کی وجہ سے عزازیل کو ابلیس بنا دیا گیا۔ اللہ کے رسول چونکہ قتل نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہاں نبیوں کا قتل مراد ہے۔ آیت نمبر 88 وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ لفظ ترجمہ، واو اور قالو کہا انہوں نے، قلوبنا دل ہمارے، غلف غلاف میں ہیں، بلکہ لعنہم لعنت کی ان کو اللہ نے، بکفرہم بسبب ان کے کفر کے، فقلیلاً پس تھوڑے سے ہیں، ماں جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ اس کا محاورتاً ترجمہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو اللہ نے ملعون قرار دے دیا، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں تذکرہ آ رہا ہے کہ یہودی اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آپ کی سچائی کی علامات اور معجزات دیکھ کر انکاری تھے، اور اس پر گمراہی کو اپنے لیے کمال سمجھتے تھے، فخر کا باعث سمجھتے تھے، اور کہتے تھے ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور پردے پڑے ہوئے ہیں، کسی کی بات ہمارے دلوں میں اثر نہیں کر سکتی، اور اپنے دین کے علاوہ ہم کسی کا دوسرا دین قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح فرمائی کہ یہ بات کو سنتے اور سمجھتے ہیں، حق بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی حق سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دے دیا، لعنت پھٹکار میں گرفتار ہیں، ان کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اور غلاف کچھ نہیں ہے، کفر کی پھٹکار اور لعنت کے سبب ایمان سے بھی محروم ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر مار دی ہے۔ غرض یہ کہ کفر ان کے پختگی لعنت ہے، پھٹکار ہے، دلوں پر مہر لگ جانے کے سبب سے جس پر وہ فخر کر رہے ہیں، قبہم اللہ، یعنی یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا، لیکن تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا تھا، جن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی موجود ہے، وہ اس سے منکر ہوتے تھے۔ ایک نبی کی تکذیب کرنا ہی کفر ہے، جس کو ہم سب مانتے ہیں کہ نبی کی تکذیب کرنا یا جھٹلانا کفر ہے۔ تھوڑا سا ایمان آخرت میں کام نہیں دے گا۔ بعض مفسرین نے فقلیلا ما یؤمنون یہ معنی بتایا ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لفظی ترجمہ، واو اور لما جب جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب من سے، عند اللہ نزدیک اللہ کے، مصدق سچائی کرنے والی، لما اس چیز کے واسطے کے، معاہم ساتھ ان کے ہے، وکانو اور تھے وہ، من قبل پہلے اس سے، یستفتحون فتح مانگتے، اللہ اوپر، لذینہ ان لوگوں کے، کفروا کافر ہوئے، فلما پس جب، جاءہم آیا ان کے پاس، ماں جو کچھ، عرفو پہچانا تھا، کفروا کافر ہوئے، بھی ساتھ اس کے، فلعنت اللہ پس لعنت کی اللہ کی، اوپر، کافرین کافروں کے۔ اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب پہنچی، وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، اور حال یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں فتح یابی طلب کرتے تھے، بس جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جس کو پہچان لیا تو اس کے منکر ہو گئے، سو اللہ کی نالت ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ بئس ما برا ہے، اشتروا جو کچھ بیچا ہے، بھی بدلے اس کے، انفسہم جانو اپنی کو، ان یہ کہ، یکفروا وہ کفر کریں، بما اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ اتاری اللہ نے، بغیاً سرکشی سے، این اس پر کہ، ینزل اللہ اتارے اللہ، من سے فضل ہی اپنے فضل سے، اللہ اوپر، من یشاء جس کسی کے چاہے، من سے عبادہ بندوں اپنے، فباء پس پھر آئے، غضب ساتھ غصے کے، اللہ اوپر، غضب غصے کے، وللکافرین اور للکافرین واسطے کافروں کے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا۔ بری چیز ہے وہ جس کو اختیار کر کے اپنی جانوں کو خرید لیا ہے کہ یہ کفر کرے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، حسد کرتے ہوئے اس بات پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے نازل فرمائے، سو وہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ ان آیات کی تفسیر کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیات ان کا نزول کیوں ہوا۔ تو جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودی اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ نبی و آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو ہم ان کا اتباع کریں گے۔ یہ لوگ اپنے خود کو یہ بہت زیادہ دین کے اوپر بڑا منجا ہوا سمجھتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہم دین کے اوپری درجے پہ ہیں۔ اوس اور خزرج کے قبیلے بھی یمن سے آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے۔ یہ لوگ بت پرست مشرک تھے۔ یہودیوں سے ان لوگوں کی جنگ ہوتی رہتی تھی، اور یہودی ان سے کہا کرتے تھے کہ جب نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے تو ان کی بعثت کا زمانہ قریب آ چکا ہے، ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر تم سے جہاد کریں گے، اور اس وقت تمہارا ہم ناس کھو دیں گے، اور قوم عاد کی طرح تمہارا قتل عام کریں گے۔ بلکہ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہودی یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کی بعثت فرما جس کے مبعوث ہونے کا ہماری کتاب میں ذکر ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر عرب کے مشرکوں کو قتل کریں۔ یہ لوگ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعریف اور صفت کو جانتے تھے، جو کہ تورات شریف میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بھی تشریف لے آئے، اور یہودیوں نے آپ کو ان علامات اور صفات کے ذریعے پہچان لیا تھا جو ان کے علم میں تھی کہ یہ واقعی نبی آخر زماں ہیں، جن کے انصار میں ہم تھے، جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود تھا۔ انہوں نے آپ کے معجزات دیکھے، اور سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ کی نبوت اور رسالت سب چیزوں کے منکر ہو گئے۔ ان کو اوس اور خزرج کے بعض افراد نے توجہ دلائی اور کہا کہ اے یہودیوں،
تم اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو، تم تو یہ کہا کرتے تھے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تم ان کی صفات بھی بیان کرتے تھے اور ہم سے یہ کہتے تھے کہ وہ نبی آئے گا اور تم اس پہ ایمان لا کر ہم سب ان کے ساتھ مل کر تم کو ختم کر دیں گے اور تم پر قہر نازل کریں گے، لہٰذا اب تم حق کو قبول کرو، نبی آخر زمان پہ ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کے انصار میں ہم تھے، وہ اگر آئے گا نبی تو وہ تو ہم میں سے ہوگا، یعنی وہ چاہتے تھے، سمجھتے تھے کہ جو بھی نبی آ رہے ہیں، انبیاء آ رہے ہیں اور جو خاتم النبیین آئیں گے وہ ہمارے میں سے آئیں گے، یعنی کہ اسرائیل میں سے آئیں گے، عرب میں سے نہیں ہوں گے، اور یہی بات ان کی اصل ضد تھی اور اسی کے وہ انکاری ہو رہے تھے، جانتے پہچانتے ہوئے منکر ہوئے، اور یہ حسد ان کو کھا گیا کہ نبی عرب میں سے کیوں آیا۔ اس آیت میں ان کے اسی انکار اور حق کو جھٹلانے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ابن کثیر صفحہ نمبر 824 جلد نمبر 1 میں فرمایا ہے کہ کافروں پہ اللہ کی لعنت ہے جو حق اور حقیقت کو جانتے ہیں پھر بھی اس کے ماننے سے منکر ہیں۔ اب یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی تفسیر، جو آیت کی ہے یہ ابھی ہم نے سیاق و سباق اسٹارٹ کیا تھا اور یہاں سے ہم اس کی اب تفسیر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو فرمایا ہے مصدق لما معہم، کہ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جس کو وہ اللہ کی کتاب مانتے ہیں، یعنی توریت شریف۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ نبی اس نبی کے خلاف ہوتا جس پر توریت نازل ہوئی ہے، اور یہ نبی اس کتاب کی کاٹ کرتا جو اللہ نے اس نبی پر نازل کی تھی جس کو تم مانتے ہو، اس میں انحراف کرتے ہو، مخالفت کی، اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ وہ تو سارے نبیوں پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں کو ماننے کی دعوت دیتا ہے۔ اس سے انحراف کرنا، یعنی اس سے انکار کرنا، اس حسد میں کہ یہ عرب میں سے نہیں ہے، سراپا حماقت ہے، بے وقوفی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اس نے عرب میں سے نبی کو کیوں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا مستقل کفر ہے، اور یہی چیز کی ضد ان کی یہ تھی کہ بنی اسرائیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کیوں نہیں آئے۔ اگلی آیت ہے کہ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو دوزخ کا مستحق اس لیے بنا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیار فرمانے سے دشمنی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت اور رسالت عطا کرے اور جس بندے پہ چاہے اپنی کتاب اتارے، اسے پورا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے، اس کو کسی کو اعتراض کرنے کا یا ضد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو نبی کیوں بنایا یا فلاں کو وہاں نبی اتارا کیوں، یہ سب چیزیں کفر میں آ جاتی ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہو کر کافر ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر کے کافر ہوئے، اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو کر کفر ہی کفر میں ترقی کرتے چلے گئے ہیں، اور اللہ کے غضب بالائے غضب پر مستحق ہو گئے، لہٰذا آخرت میں ذلت کے عذاب میں گرفتار ہوں گے اور بربادی ہے ان کے لیے۔ آگے کی آیت لیتے ہیں، آیت 91 اور 92۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ لفظی ترجمہ، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمینو ایمان لاؤ، بما اس چیز پر جو، انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے، قالو کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ کہ، انزلہ نازل کی گئی، علینا اور ہمارے، ویکفرون اور کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ، وراءہ سوائے اس کے ہے، وہوا اور وہ، حق سچ ہے، مصدق سچا کرنے والا، لما اس کو، معہم ساتھ جو ان کے ہے، قل کہہ، فلما پس کیوں، تقتلون مار ڈالتے تھے، انبیاء اللہ پیغمبروں کو اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان والے، ولقد اور البتہ تحقیق، جاءکم
آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبیناتی 7 دلیلوں کے، ثم پھر تقستم پکڑا ہم نے، اجلا بچڑے کو، معبود، من سے بعد ہی پیچھے اس کے، واو اور انتم تم ظالمون ظلم کرنے والے ہو۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اتارا گیا ہم پر، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرما دیجئے، سو تم کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو؟ اور بلا شبہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیل لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ تم ظالم تھے۔ اس آیت شریفہ میں یہودیوں کا یہ قول ہے کہ ہم صرف توریت پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کسی دوسری بھی کتاب کو نہیں مانتے، اس کی تردید کرتے ہیں۔ فرمایا گیا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، کہ جو کتاب ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جس پر وہ ایمان رکھنے کے دعوے کرتے تھے۔ تورات شریف میں یہ ہرگز نہیں لکھا کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نبی بھیجے تو اس کو مت ماننا، اور تورات کے علاوہ کسی اور دوسری کتاب پر اللہ کی ایمان نہ لانا، یہ سب باتیں ان کی اپنی ذاتی حسد کی وجہ سے تھیں۔ تورات شریف میں تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی ہے۔ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور ان کی علامات صفات سے یہودیوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہیں، پھر بھی اس کے باوجود آپ پر ایمان نہ لانا اور قرآن مجید کو نہ ماننا، یہ توریت کے ماننے سے انکاری ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا توریت پر ایمان ہے، حالانکہ ان کا اس پر بھی ایمان نہیں ہے کیونکہ اس میں جو کچھ لکھا ہے یہ اس سے منحرف ہو رہے ہیں۔ یہودیوں کی بری حرکتوں میں سے یہ بھی تھا کہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کو قتل کر دیتے تھے۔ اس آیت بالا میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم توریت پہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کا ارتکاب کیوں کیا؟ کیا نبی کا قتل کرنا تورات شریف کے قانون میں لکھا ہوا تھا؟ یہ اس قانون کو جو نہیں مانا یہ بھی کفر ہے۔ تمہارے آباء و اجداد نے اس کا جرم کا ارتکاب کیا، کیا تم اس سے راضی ہو اور ان کو اپنا مقتدی مانتے ہو؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ تورات شریف پر نہ تمہارا ایمان ہے اور نہ ہی تمہارے باپ داداؤں کا ایمان تھا۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء تشریف لائے تو توریت کے احکام کی تبلیغ کرتے تھے وہ، اور انہوں نے توریت کو منسوخ ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ اے یہودیوں، تم ان کو نبوت اور رسالت میں سچا بھی مانتے تھے، پھر بھی تم ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ تمہاری قوم میں سے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارا دین و ایمان شریعت موسوی یعنی حضرت موسیٰ کی شریعت جو تھی اس کا یہ تابعداری نہیں کر رہے تھے، اس کا اتباع نہیں کر رہے تھے، بلکہ خواہشات نفس کا یہ اپنا اتباع کر رہے تھے کہ ہمارا دین یہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یعنی تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بھی کھلی ہوئی واضح دلیلیں لے کر آئے تھے جو تم نے خود دیکھی تھی، جس سے ان کا رسول اللہ ہونا واضح ہو گیا تھا اور انہوں نے پوری طرح توحید کی دعوت دی، تو تم کو جم کر لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جب وہ کوہ طور پہ تورات شریف لینے چلے گئے تو تم لوگوں نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تمہارا یہ غیر اللہ کی پرستش کرنا سراسر ظلم تھا۔ راہ حق کے خلاف چلنا، واضح اور آیات بیانات سامنے ہوتے ہوئے اس کا منکر ہو جانا سراسر ظلم تھا۔ جو تمہاری پرانی عادت ہے، تمہارے اسلاف کی حرکتیں یعنی تمہارے آباء و اجداد کی حرکتیں تمہارے سامنے ہیں، جن کا تم کو علم تھا، لیکن ابھی تک تم اسی کو پیشوا بنائے ہوئے ہے اور انہی کی راہ پر گامزن ہو۔ یہ ابن کثیر کی صفحہ نمبر 127 جلد نمبر 1 میں تحریر ہے۔ آیت نمبر 93 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ واو اور اس جب
اخذنا لیا ہم نے میثاقکم عہد تمہارا ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے طور پہاڑ کو خذ پکڑو ماں جو کچھ آتیناکم دیا ہم نے تم کو بقوتوں زور سے واسمعوا اور سنو قالو کہا انہوں نے سمعنا سنا ہم نے واو اور اسوائنا نہ مانا ہم نے واو اور اشربو پلائی گئی فی بیچ قلوبہم ان کے دلوں کے اجلا محبت بچڑے کی بکفرہم بسبب ان کے کفر کے قل کہہ بے سما برا ہے یا مرکم جو حکم کرتا ہے تم کو بھی ساتھ اس کے ایمانکم ایمان تمہارا ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین ایمان والے اور ترجمہ کرتے ہیں اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور بلند کر دیا تمہارے اوپر طور کو لے لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ اور سن لو وہ کہنے لگے ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں اور پلا دیا گیا ان کے دلوں میں بچڑا ان کے کفر کے سبب آپ فرما دیجئے کہ بری ہیں یہ باتیں جن کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم ایمان والے۔ اس آیت کا تذکرہ اس صورت کے 8ویں رکوع میں بھی اسی طرح سے دوبارہ آ چکا ہے، اور یہاں پہ بھی اس کو دہرایا جا رہا ہے کہ جب ان کو حکم ہوا تھا توریت شریف کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے احکام کو سن لو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ حکم تھا کہ دل کے کانوں سے سنو، قبول کرنے کے لیے سنو، عمل کرنے کے لیے سنو، لیکن انہوں نے اپنے اوپر پہاڑ کے گرنے کے خوف سے اس وقت تو کہہ دیا کہ ہاں ہاں ہم نے سن لیا، اور اوپر سے دل سے اقرار بھی کر لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے لیکن بعد میں اس قول اقرار سے وہ پھر گئے، نافرمانی پہ تل آئے اور کہنے لگے سنا تو ہے لیکن عمل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے بچڑے کی جو عبادت کی تھی وہ ان لوگوں کے اندر اتنی رچ بس گئی تھی کہ جیسے پینے کی چیز اندر جا کے جگہ جگہ پھیل جاتی ہے نا، اپنی اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے، پانی ہے جیسے اپنی جگہ پہ وہ جہاں جہاں جگہ ملتا ہے وہ چلی جاتی ہے، اس طرح سے کفر ان کے اندر اس طرح پھیل گیا تھا، بچڑے کی محبت ان کے اندر اس طرح پھیل گئی تھی کہ وہ اس سے مطلب نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ تم ایمان کے دعوے دار ہو اگر تم مومن ہو، حالانکہ وہ مومن نہیں تھے، تو سمجھ لو تمہارا ایمان تمہیں برے اعمال کی تعلیم دیتا ہے، کفر شرک پہ ان کو آمادہ کرتا تھا۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ توحید کی تعلیم بھی نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ بھی ابھرتا ہے، نبی و آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر آمادہ کرتا ہے، ان کو جھٹلانے پر ان کا نفس ان کو ابھارتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچڑے کی عبادت سے ان لوگوں نے توبہ تو کر لی تھی، لیکن جیسے سورہ بقرہ کے 6 رکوع میں گزرا، لیکن اس آیات سے انہوں نے بس اوپر ہی اوپر سے توبہ کی تھی، دل کی گہرائیوں سے توبہ نہیں کی تھی۔ بچڑے کی پرستش کا اثر ان کے اندر باقی رہا، اور اس اثر کی وجہ سے اللہ کی کتاب توریت شریف کو قبول کرنے پہ آمادہ نہ ہوئے، اور جب پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا گیا تو اس وقت جھوٹ منہ مان گئے، لیکن بعد میں نافرمانی پہ تل گئے۔ اب ہم آخر کی تمام آیت کا تلاوت کر لیتے ہیں جس سے کہ ہمارا 11واں رکوع انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ لفظی ترجمہ، قل کہہ ان اگر، کانت ہے، لکم واسطے تمہارے، دار الاخرہ گھر آخرت کا، عند اللہ عند نزدیک، اللہ کے، خالصتاً خالص، من دون الناس سوائے لوگوں کے، فتمنو پس آرزو کرو تم موت کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، واو اور لن ہرگز نہیں، یتمنوہ تمنا کریں گے اس کی، ابدم کبھی، بما سبب اس کے
قدمت آگے بھیجا ایدیہم ہاتھوں نے ان کے واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو ولا تجدنہم اور البتہ پائے گا تو ان کو احرس الناس بہت حرص کرنے والا ناس لوگوں سے اللہ اوپر حیات زندگی کے واو اور من سے الذین ان لوگوں کے اشرکو شریک ہوئے ہیں یودو آرزو کرتا ہے احدہم ہر ایک ان کا لو کاش کے یعمرو عمر دی جائے الف ہزار سنہ برس کی واو اور ماں نہیں ہوا وہ بمزحزحہ چھٹانے والا اس کو من سے عذاب این یعمر این یہ کہ عمر دی جائے واللہ اور اللہ بصیرم دیکھتا ہے بما جو کچھ یعملون وہ کرتے ہیں. محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں آپ فرما دیجئے اگر آخرت والا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اور وہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور یہ واقعی بات ہے کہ تم ان کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پاؤ گے اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا ان کا ایک ایک فرد یہ آرزو رکھتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے اور یہ حال ہے اسے یہ چیز عذاب سے بچانے والی نہیں ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے اور اللہ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جن کو وہ کرتے ہیں. ہمارا رکوع 11واں الحمدللہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوا ہے. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی ایک آرزو یہ بھی تھی کہ وہ آخرت میں ان کے لیے خیر ہو اور جنت کا داخلہ اور نعمتوں کا حصول جو بھی ہے وہ صرف انہی کے لیے ہو، کسی دوسرے دین والے اور کسی قوم والے کوئی اور نسل والے جو جنت میں نہ جائیں. اور انہی دعووں کی وجہ سے وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم تو سچے ہیں تو آ جاؤ تو مل کر موت کی دعا کر لیتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے جو بھی جھوٹا ہوگا وہ ابھی ہم ایک دوسرے کے لیے بددعائیں کریں گے اور جو جھوٹا ہوگا وہ ابھی فوراً مر جائے گا. اور جب یہ بات سامنے آئی تو اس پر وہ آمادہ نہیں ہوئے اور فرار کی راہ انہوں نے اختیار کر لی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے. مفسر ابن جریر نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے اور دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے اور وہاں سے ان کو فرار نہیں ملتی، وہاں سے نکلتے تو واپس ہو کر نہ جاتے اور مال بھی کچھ نہ پاتے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ انہیں اپنا کفر اور بدعمالیاں معلوم تھیں، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ سب مجرموں اور ظالموں کو جانتا ہے جو ہر ایک کو اس کا بدلہ دے دے گا. اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کیا موت کی آرزو کر سکتے تھے؟ یہ تو سب لوگوں سے زیادہ زندگی کی حرص رکھنے والے تھے. جو لوگ مشرک ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے نہیں ہیں اور اس سے بھی زیادہ دنیا میں رہنے اور جینے کی ان کو لالچ ہوتی ہے. ان کی خواہش تھی کہ کاش وہ 1000 سال زندہ رہ جاتے. اگر 1000 سال زندہ رہ بھی جاتے تو اس کی وجہ سے عذاب سے چھٹکارا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. کبھی تو موت آئے گی اور موت کے بعد وہی عذاب کا سامنا اور دوزخ کا داخلہ ہوگا جو اہل کفر کے لیے بالکل کنفرم ہے، طے شدہ ہے. ابلیس کو ہزاروں سال کی زندگی دے کر دی گئی ہے مگر اس کا انجام کیا ہے؟ صرف دوزخ ہے. اس بات کو کچھ اس طرح سمجھتے ہیں کہ جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہے اور وہاں میرا مقام جنت میں ہے تو اسے یہ زندگی اپنا اثاثہ نہیں لگے گا، اس کی اپنی ذمہ داری پتہ چل جائے گی اور اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسے تو یہ دنیا قید خانہ نظر آئے گی. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومنی و جنت الکافرہ، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اگر کسی شخص کا آخرت پہ ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ بالکل پکا ہے تو وہ کم از کم یہی سوچے گا کہ وہ دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہنا پائے گا
اس کو زندہ رہنے کی زیادہ آرزو نہیں ہوگی۔ اس چیز کا ہر شخص اپنا جائزہ خود لگا سکتا ہے کہ اس نے کیسے اعمال کیے ہوئے ہیں۔ اگر بہت زیادہ گناہگار ہے تو اس کو واقعی موت سے خوف آئے گا اور اللہ کے تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے وہ ڈرے گا۔ اور جو شخص کے معاملات اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے پاس کلیئر ہوں گے، یعنی کہ اعمال اچھے ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو اس کو موت کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ تو بلکہ اور چاہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاؤں گا میں، اور اس کو موت سے ڈر نہیں لگے گا، بلکہ وہ زندگی کی آرزو نہیں کرے گا۔ ہر انسان کو خوب معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آپ کا دل آپ کو بتا دے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں یا آپ کا معاملہ خلوص اور اخلاص پہ ہے۔ اگر حقیقت میں ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص والا ہے، خلوص ہے، پرخلوص ہیں، تو پھر یہ کیفیت ہونی چاہیے جس کا نقشہ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھینچا گیا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا تم اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ پھر تو یہ دنیا باغ نہیں قید خانہ نظر آنی چاہیے، جس میں انسان مجبوراً رہتا ہے، اور ہر انسان کا یہ زاویہ نگاہ ہونی چاہیے، ہر انسان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، لہٰذا میں ایک معین مدت کے لیے یہاں رہنا ہے مجھے، اور جو ذمہ داریاں مجھ پہ دی گئی ہیں وہ ادا کرنی ہیں۔ ہم پہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، سب پہ عقیدہ ہمارا مکمل ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہاں رہنے کی خواہش دل میں موجود ہے تو پھر آخرت پہ ایمان نہیں، یا اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص پر مبنی نہیں۔ گویا آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس یہ دنیا جو ہے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، یعنی کہ ہم اس میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں۔ اس پر ہمارا جس طرح سے جیسا ہمارے اعمال ہوں گے اسی طرح کا ہم پر رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین سے بہترین ہمارا خاتمہ کرے، ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہمارے صالح پہ ہم عمل کریں، اور ہمارے آخرت بالخیر ہو۔ سورہ جمعہ میں یہ مضمون مذکور ہے، میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں کہ آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، تم ضرور اس سے ملاقات کرنے والے ہو، پھر اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو غیب اور شہادت کو جانتا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے کاموں کی خبر دے دے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بس یہی فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اور آپ کی 1000 سال کی اگر عمر ہو بھی جائے گی تو یہ چیز اس کو عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ آپ کو عذاب اسی طرح سے ملے گا جس طرح کے اعمال ہوں گے برے، اگر اچھے اعمال ہیں تو نیکی کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ بس اب اپنے اس کو یہاں اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ یا اللہ تعالیٰ اس جو ہم نے پڑھا ہے اس کاوش کو قبول و مقبول فرمائیے، اس میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی، کوئی بھول چوک ہو گئی ہے درگزر فرمائیے میرے مالک، اس کو ہمارے ساتھ اس کا مواخذہ نہ کیجیے گا، اے اللہ ہمیں معاف فرمائیے گا، اے اللہ سے قبول فرما لیجیے ہماری اس کاوش کو، ہمیں ہمارے ماں باپ کو اس کا ثواب اجر عظیم پہنچاتے رہیے گا، اور ہمیں اس پہ ہمارے سینوں میں اس کو محفوظ فرما دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلے پارٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔